बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहत पड़ा। लोग नमाज इस्तिस्क़ा के लिए मैदान अरफ़ात में जमा होते रहे, लेकिन किसी तरह भी कहत के आसार कम न होते थे। एक हफ़्ता इसी तरह गुज़र गया। चुनाचे आइंदा हफ़्ता जुमा की नमाज के बाद लोग फिर अरफात में जमा हुए तो मैंने देखा कि एक सियाह फ़ाहम ज़ईफ़ इंसान है जिसने 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदा में गिरकर कसम खाई कि तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, इस वक्त तक सजदे से सर न उठाऊंगा जब तक तू बाराने रहमत से अपने बंदों को सैराब न कर दे। चुनाचे इस दुआ के बाद मैंने देखा कि आसमान पर बादल आ गए और बारिश बरसना शुरू हो गई। बाद अज़ां उस स्याह फ़ाहम बंदा खुदा ने अपने रब की हम्दो सना बयान की और चल दिया। मैं भी उसके पीछे हो लिया ताकि देखूं ये शख्स कहाँ जाता है। जब वो चलते चलते एक मकान में दाखिल हुआ जहाँ एक पर्दा फरोश रहता था। मैं ये देखकर वापस चला आया और सुबह को कुछ रुपया लेकर उस पर्दा फरोश के मकान पर पहुंचा। मैंने देखा कि मुझे ग़ुलाम ख़रीदने की ज़रूरत है। मेरी इस दरख्वास्त पर उस सौदागर ने तकरीबन 30 ग़ुलाम मुझे दिखाए। उन सब को देख भाल कर मैंने कहा, इनके अलावा और भी कोई ग़ुलाम है? तो उसने जवाब दिया, हाँ, एक और ग़ुलाम है जो किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा, उसे भी दिखाओ। तो सौदागर उस ग़ुलाम को ले आया जिसको मैं पहले देख चुका था कि उसकी दुआ से ही अल्लाह ने बाराने रहमत की थी। मैंने उससे दरियाफ्त किया कि तुमने इसको किस कीमत पर ख़रीदा है? तो सौदागर कहने लगा कि ख़रीदा तो है मैंने 20 अशरफियों का, मगर आपको सिर्फ 10 ही अशरफी का दे दूंगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तुमको इसकी कीमत में 27 अशरफियाँ ज़्यादा दूंगा। बस उसका सौदा करके मैं ग़ुलाम को हमरा लेकर चला आया। तो वो ग़ुलाम कहने लगा, ऐ मेरे आका, आपने आखिर मुझे क्यों ख़रीदा है? मैं तो किसी भी खिदमत के काबिल नहीं हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने तुमको इसलिए ख़रीदा है कि तुम्हारा खादिम बनूँ और तुम मेरे मालिक। मेरी इस बात पर ग़ुलाम ने दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर मैंने अर्ज़ किया कि मैं कल तुम्हारी करामत देख चुका हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश कर दी जिसके लिए मखलूक परेशान थी। उसने दरियाफ्त किया कि क्या वाकई आपने ऐसा देखा है? मैंने कहा, हाँ। उसके बाद उसने दरियाफ्त किया कि क्या आप मुझे आज़ाद करते हैं? मैंने कहा कि तो अल्लाह के वास्ते आज़ाद है। उसके बाद मैंने सुना कि गैब से आवाज़ आई, ए इब्ने मुबारक, तुझे बशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। बाद अज़ां उस ग़ुलाम ने वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा कि इस छोटे आका की आज़ादी पर तो अल्लाह का शुक्र है, मगर मौलाई अकबर के आज़ाद करने पर उसका शुक्र किस तरह अदा करूं? उसके बाद दोबारा वज़ू करके उसने 2 रकत नमाज अदा की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी कि ए इलाही, मुझे मालूम है कि मैंने 30 साल तक तेरी इबादत की है और मेरे तेरे दरमियान अहद था कि तू मेरा पर्दा फाश न करेगा, मगर अब जबकि ये राज खुल गया तो तू मेरी रूह कब्ज़ करके मुझे अपने पास बुला ले। इतने में वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने देखा कि उसकी रूह परवाज़ कर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने उसको मामूली कफन दिया और नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दिया। बस जब मैं सोया तो क्या देखता हूँ कि 2 खूबसूरत बुजुर्ग उम्दा लिबास पहने हुए, उनमें से एक साहब ने मुझसे फरमाया कि ऐ इब्ने मुबारक, क्या तुझे अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती? और ये कहकर जब वो चले तो मैंने दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये मेरे साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। आखिर मैंने दरियाफ्त किया कि मैं अल्लाह से किस तरह नहीं शर्माया, हालांकि कसरत से नमाज पढ़ता हूँ। इस पर उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज औलियाउल्लाह में से एक वली की वफ़ात हुई और तुमने उसको अच्छा कफन नहीं दिया। चुनाचे जब सुबह हुई
تو میں نے اس غلام کی لاش کو قبر سے نکال کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں کی خود ہی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ ایک تاجر تجارت کی غرض سے شام کے شہر حلب کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں طوفان باد و باران نے آ لیا۔ برف باری کی شدت سے سڑکیں بند ہو گئیں۔ اس تاجر نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا۔ اس نے بتایا کہ وہ مسافر ہے، رات گزارنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے گھر کے دریچے کھول دیے۔ گھر میں میاں بیوی اور ان کا اکلوتا نوجوان بیٹا رہتا تھا۔ 2 کمروں میں سے ایک میں ان کا بیٹا اور دوسرے میں اس کے والدین سو جاتے تھے۔ گھر والوں نے مہمان کو بٹھایا اور کھانا پیش کیا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر گفتگو شروع کی۔ تاجر نیک دل آدمی تھا۔ اس نے میزبانوں کو تفصیل سے اپنے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے جسے وہ مال تجارت خریدنے کے لیے لایا ہے۔ رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ یہ گفتگو میزبان کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے مہمان کے پاس بھاری رقم موجود ہے۔ سوتے وقت اہل خانہ نے مہمان کے لیے نئے بستر کا اہتمام کیا۔ اس پر مہمان لیٹ گیا۔ دوسرے کونے میں ان کا بیٹا لیٹ گیا۔ بیوی نے اچانک خاوند کے سکان میں سرگوشی کی کہ ہم آخر کب تک فکر و فاقہ کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہمارا مہمان مالدار آدمی ہے، ایک بڑی رقم اس کی جیب میں موجود ہے۔ ہمیں رقم کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہیں تو راتوں رات امیر بن سکتے ہیں۔ مگر وہ کیسے؟ خاوند نے پوچھا۔ اس وقت ایسا نادر موقع ہے جو شاید کبھی نہ آئے۔ اس کی بیوی نے اسے ورغلایا۔ آؤ ہم اس مہمان کو قتل کر دیں اور جتنا مال اس کے پاس ہے وہ قابو کر لیں اور لاش کو ٹھکانے لگا دیں۔ اس طوفان باد و باران کے موسم میں کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چل سکے گا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان موجود ہے۔ رات اندھیری اور سرد ہے۔ لاش کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل نہیں۔ ہم راتوں رات بہت مالدار بن جائیں گے۔ اس کا خاوند پہلے تو انکار کرتا رہا کہ مہمان کے ساتھ ایسا ظلم کرنا بڑی وحشیانہ حرکت ہے، مگر اس کی بیوی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی کہ ہم اپنی شدید ضرورت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ خون کرنا ہماری خواہش نہیں۔ اس کی بیوی اسے اسی طرح کے جھوٹے دلائل سے قائل کرتی رہی۔ بالا آخر وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ اب وہ اپنے مہمان کو قتل کرنے اور اس کا مال چھیننے کا منصوبہ بنانے لگا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ برف باری کا طوفان جاری تھا اور ادھر میاں بیوی خنجر تیز کر رہے تھے۔ بیوی شوہر کو حوصلہ بھی دیتی جا رہی تھی۔ وہ بالا آخر اپنے بیٹے اور مہمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے بائیں رخ مڑا جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے مہمان کے لیے نیا بستر بچھایا تھا۔ کمرے میں شدید اندھیرا تھا۔ اس نے بستر ٹٹولا، پھر اندازے سے گردن تلاش کی اور خنجر چلا دیا۔ جس طرح بکری ذبح کی جاتی ہے اس طرح اسے ذبح کر دیا۔ اس کی بیوی لپک کر آگے بڑھی اور لاش اٹھانے میں اس کی مدد کی۔ دونوں میاں بیوی دروازے پر لاش کھینچ کر لائے تو اچانک بجلی چمکی اور یکا یک ان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ یہ لاش ان کے اکلوتے بیٹے کی تھی۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا۔ میاں بیوی کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخیں نکلیں اور دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چیخیں سن کر مہمان بھی جاگ اٹھا اور ان کے ہمسائے بھی بھاگ بھاگ کر آئے۔ انہوں نے ان پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو انہیں ہوش آیا۔ پولیس کو اطلاع ملی اور وہ فوراً پہنچ گئی۔ تھوڑی سی تفتیش کے بعد پولیس والے اصل حقائق تک پہنچ گئے۔ اتفاق یہ ہوا تھا کہ جب رات کو اس کا والد مہمان کو الوداع کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو مہمان اور اس کا بیٹا خاصی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اچانک لڑکے پر نیند نے غلبہ پا لیا اور وہ باتیں کرتے کرتے مہمان ہی کے بستر پر سو گیا۔
مہمان نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ چپکے سے اٹھا اور اس لڑکے کے بستر پر آ کر سو گیا۔ اس واقعہ کے بعد دونوں میاں بیوی کو جیل بھیج دیا گیا اور ان کے بیٹے کو ہمسایوں نے دفن کر دیا۔ اس طرح ان لالچی میاں بیوی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں کیں۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیے گا۔ دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ تیسری یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی۔ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل میں اپنے لیے کمرہ پسند کر لیں، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت سے ہیں۔ اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اس کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو اپنے دوستوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ نصف شب کے بعد جب دوست و احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب چلا تو دیکھا کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمے واجب کر دی۔ اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے تو اس شب بھی وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ جب غلام کو معلوم ہوا کہ مالک پر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا پردہ کسی پر نہ کھولنا، مگر اب جب کہ میرا راز دوسروں پر ظاہر ہو گیا جس کو میں راز رکھنا چاہتا تھا، تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک مرتبہ ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو پانی اور مٹی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایک ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا کہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی بھی طرح کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد
اس کو دل ہی دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت بن جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی، اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب مانی ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اگلے دن مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجوروں سے لدا کھڑا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے کھجور میں تو گٹھلی نہیں ہے۔ ہاں البتہ تمہاری خواہش کے عین مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے جوڑے آئے جو انہوں نے لوگوں کو پہنا دیے۔ شام کو لوگ وہ جوڑے پہن کر آئے اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اطہر اور منبر شریف کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس آ کر ان کو سلام کرتے اور ان کو دعائیں دیتے۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے نکلے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین اور پریشان ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگوں کو جوڑے پہنا کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو تو نہیں پہنایا جا سکا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے اپنی رعایا کو جوڑے پہنا کر اچھا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ دو لڑکے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یہ جوڑے ان دونوں سے بڑے ہیں اور یہ دونوں ان جوڑوں سے چھوٹے ہیں، اس وجہ سے ان کو جوڑے نہیں دیے۔ پھر انہوں نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے جلدی سے 2 جوڑے بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے 2 جوڑے بھیجے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات کو پہنا دیے۔